बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, भारत की जो गीदड़ भपकियाँ हैं उसके नतीजे में आज पाकिस्तान की तरफ से जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और इस इजलास के अंदर निहायत अहम फैसले किए गए और बाकायदा तौर पर इसका एलामिया भी जारी किया गया कि क्या फैसले किए गए, उसकी तफसील भी। ये भी बताया गया कि किसी भी फौजी एडवेंचर के नतीजे में जो करने की कोशिश अगर की गई तो फिर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जो भारत ने हालिया कार्रवाइयां पाकिस्तान के खिलाफ की हैं किसी भी मामले को लेकर, उसके बाद आज पाकिस्तान की तरफ से भी जवाबी तौर पे जो कार्रवाई सामने आई है उसमें जमीनी हो या फिजाई रास्ता वो भारत के लिए बंद कर दिया गया है। ना सिर्फ भारत बल्कि तमाम भारतीय शहरियों के लिए भी वो बंद कर दिए गए हैं। इसके ऊपर मुकम्मल तफसील के साथ हम बात करने जा रहे हैं कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात कहां पर इस वक्त आमिर मतीन साहब देखते हैं, इनके तर्जिए में शामिल करेंगे। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की सियासत है, एक तरफ सिंध तास मुआहदे के हवाले से मामला गंभीर है, दूसरी तरफ विफाक और सिंध हुकूमत की जो टेंशन चल रही थी दरियाई सिंध पे नहरों के हवाले से, उसमें भी हमारे सामने जो डेवलपमेंट आई है वो ये है कि दोनों ने नहरों और पानी के झगड़े के ऊपर फिलहाल सुलह सफाई कर ली है। मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास के अंदर बाहमी फैसलों की तौसीक के ऊपर इत्तेफाक भी किया गया है। इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। शुरू आमिर साहब, फौजी एडवेंचर के हवाले से जो भारत धमकियां लगा रहा है, लेकिन जो सिंध तास मुआहदा है और सिंध तास के हवाले से चीजें हैं, अगर आप इजाजत दें तो देखने वालों के लिए मैं एक क्लिप हमारा ही जो कि साल 2024 में 19 सितंबर को हमने किया था आमिर साहब, उसमें हम बार बार मुतनब्बे कर रहे थे कि भारत क्या चाहता है। वो पहले क्लिप सुना देते, वापस आके इस पे बात करते हैं। कि हिंदुस्तान ने ये कह दिया है कि आप सिंध तास मुआहिदा जिसके तहत ये ब्यास, सतलुज और रावी हमने इंडिया को दे दिए थे और बाकी चनाब, झेलम और इंडस जो है वो हमारे पास रह गए थे, इसको अब हम रीनेगोशिएट करेंगे। और उसकी जो एक मीटिंग्स होती थी साल में एक दफा, कम से कम एक दफा दो दफा भी हो जाती थी, उन्होंने कहा जी ये जो इसकी मीटिंग है परमानेंट इंडस कमीशन है जिसकी सालाना मीटिंग, उन्होंने कहा जी ये अब हम मीटिंग नहीं करेंगे। ये एक मुआहिदा है जिसकी एक मिसाल दी जाती है पूरी दुनिया भर में कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में 1960 में हुआ था, 64 साल सरवाइव कर गया। तो अब वो कह रहे हैं कि जनाब ये खत्म है। इसका मतलब ये है वो हमारा पानी जो है इन तीन दरियाओं का किसी वक्त भी बने, जो पहले ही लड़ाइयां रहती हैं कि झेलम के ऊपर और चनाब के ऊपर खास तौर पे, वहाँ पे किशन गंगा डैम का मसला रहता है, वुलर बराज का रहता है, तो वो कहीं से भी किसी वक्त भी एक तो पानी हमारा रोक सकते हैं, उसके बाद जितनी मर्जी डैम्स बना सकते हैं, प्लस ये है कि यहाँ फ्लड वाटर वो उसकी हमें इत्तला नहीं देंगे। जी ये क्लिप दिखाने का मकसद ये था कि ये बताना कि ये जो इस वक्त हिंदुस्तान की तरफ से ऐलानात किए गए हैं इसके पीछे सियासत ज़्यादा है। हमें जो है अपना ऑफ कोर्स इसका जवाब सियासत के ज़रिए ही देना चाहिए और मेजर देना चाहिए। हम पागलाना उनकी तरह पागलाना तक जंजू माहौल बनाना हम नहीं चाहते और उसका जवाब हमने दे दिया है कि एयर स्पेस उनकी रोक दी है। इस वक्त मोदी साहब का मसला ये है कि उन्होंने बिहार के अंदर इलेक्शन है तो उनकी नज़र ये है और ये पैटर्न है। पुलवामा के अंदर भी ऐसे ही किया गया था कि वो वाक़या जो बाद में उनके अपने गवर्नर सत्यापाल ने वो बाद में इंटरव्यू में उनका दिखाएंगे जिसमें उन्होंने खुद कहा कि वो हमारी अपनी गलती थी, वो उसका बहाना करके बालाकोट हुआ, बालाकोट के बाद हमने उनका भरपूर जवाब दे दिया था। अभिनंदन साहब जो यहाँ चाहे पिलाने के बाद भिजवा दिए गए थे। तो ये इसकी सियासत को पहले समझ लें कि ये है हुआ क्या है। ये कोई आज की ये वाक़या नहीं हुआ, ये जो हमने क्लिप दिखाया ये 20 सितंबर 2024 में पहले ही उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि जनाब हम ये मुअत्तल है, ये हमारी तरफ से इंडस पैसिफिक सिंध तास मुआहिदा जो है इसको मुअत्तल समझें और ये फैसला उस वक्त हो गया था। हमने इस पर 3-4 प्रोग्राम किए मगर उसके ऊपर उस वक्त हमने तवज्जो नहीं दी, तो ये पुराना मशरूब नई बोतल में डाल के उन्होंने दोबारा पेश कर दिया है, मगर ये आज की एलिमेंट नहीं है। अब हुआ क्या है, उनकी तरफ से जो 3-4 उन्होंने ऐलानात किए हैं कि एक के पाकिस्तान को 48 घंटों में छोड़ने के पाकिस्तानियों को हुक्म दे दिया है,
پھر یہاں تک کہ سد تک گرے ہیں کہ جی مریضوں کو بھی 5 دن میں چھوڑنے کا حکم ہے. پھر جو ہے میڈیکل ویزاز بھی جو ہے انخلاء جو ہے 29 اپریل تک کر دیا گیا، وہ بھی بند ہیں. پھر اٹاری بارڈر بند کر دیا گیا ہے، اور سارک کے جو ویزے تھے وہ بھی مکمل طور پہ پاکستانی شہریوں کے لیے بند کر دیے گئے ہیں. اور ڈیفنس اٹیشیز جو ہیں وہ بلا لیے گئے ہیں، اور سٹاف جو ہے 30 تک محدود کر دیا گیا. یہ تو ہیں، یہ اس سے کوئی ہمیں پہلے ہی ہماری نہ ٹریڈ تھی، اور پہلے ہی ہمارے ایک دوسرے کے ہائی کمشنر وہ نہیں تھے، محدود سٹاف تھا. مزید کم ہونے سے سار کے 200 ویزاز ہوتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ایک سمبولک چیزیں زیادہ ہیں کہ وہ یہ سیاست کر رہے ہیں. ہاں، سندھ طاس کا جو معاہدے کا جو اعلان کیا گیا ہے، یہ بھی ہم نے جو یہ کلپ دکھایا ہے اس سے ہم بتا رہے ہیں کہ یہ سپٹمبر میں انہوں نے جب یہ ہائی کمشنر یہ سال میں ایک دفعہ منیمم اور ریکوائرمنٹ ہے سندھ طاس کے معاہدے کے متعلق کہ ایک دوسرے کے جو واٹر کمشنر ہیں ان کی ملاقات ہوتی تھی. تو سپٹمبر میں وہ جو ڈیو تھی، پہلے بھی وہ کئی دفعہ تاخیر کر دیتے ہیں یا کینسل کر دیتے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں میٹنگ کر رہے، اور ہاں اس کو ابینس میں سمجھیں، معطل سمجھیں، اور ہم سندھ طاس کے جو معاہدے کے ضرورت میں ان کو جو ہمیں انفارم کرنا ہوتا ہے کتنا پانی ہے کتنا نہیں ہے، یہ ہم نہیں کر رہیں گے. یاد رہے کہ اس سے پہلے ہی یہ 3-4 سال سے جو یہ کر سکتے تھے وہ کر رہے تھے. فار ایگزامپل جو پانی کا ڈیٹا ہے وہ ہمیں صرف 30-40% کے قریب دیتے تھے، جو کہ لازمی ہے سندھ طاس کے معاہدے کے تحت. اور جو ڈیٹا دیتے تھے وہ کئی دفعہ غلط دے دیتے تھے، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں کئی دفعہ فلڈ آ جاتا تھا، یا وہ جب قلت پانی کی ہوتی تھی تو ہمیں یہ خوش فہمی دلا دیتے تھے کہ جی پانی زیادہ آ رہا ہے. ایک دوسرا یہ کہ تقریباً 20% پانی پہلے ہی وہ کروشل ٹائمز کے اوپر جو ہے وہ روک دیتے تھے، اور واٹر شیئرنگ کی وہ اپنی جو وہ ہیں پورے نہیں کر رہے تھے. اب جو یہ کیا ہے تو یہ ابینس والا معطلی کا بھی 2024 سپٹمبر میں وہ کیا. ہم نے 4 پروگرام کم از کم اس کے اوپر کیے کہ جناب یہ ہمیں اس کا سدباب کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ انڈیا پہلے ہی کر رہا تھا مگر اب انہوں نے اعلان کیا ہے. سو یہ ہم نے غور آج کیا ہے کہ کیونکہ اس بیک گراؤنڈ میں اندر کیونکہ یہ پہلگام کے واقعے کے بعد ہوا ہے، اور کیونکہ اس سے پہلے جو ہے پلوامہ ہو چکا ہے، اڑی ہو چکا ہے، تو ہم اس لیے بالکل ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، محتاط رہنے کی ضرورت ہے، تیاری بھی کرنے کی ضرورت ہے، مگر اس کے اوپر ہمارا رسپانس میجرڈ ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہندوستان کی ایک محدود جو ہے استطاعت ہے پانی کو ہمارے روکنے کی. ٹھیک ہے، جو دریائے سندھ ہے ہمارا، وہ 80% اس کی جو ٹریبیوٹریز ہیں، اس کی جو پانی کے ذخیرے ہیں وہ پاکستان میں ہی ہے. کوئی چین سے جب وہ نکلتا ہے تو 5 سے 10% ہے، کوئی 10% آپ سمجھ لیں کہ جب وہ لداخ سے گزرتا ہے، اور لداخ میں جو ہے ریزرور ذخیرہ بنانے کے کوئی ڈیم بنانے کا کیونکہ وہ پلیٹو ہے، کوئی زیادہ گنجائش نہیں ہے. تو سندھ دریائے سندھ ہمارا محفوظ ہے، جو کہ ہماری لائف لائن ہے. آگے مسئلہ آتا ہے جہلم اور چناب کا. جہلم پہ بھی ان کی جو ہے محدود وہ ہے، کیونکہ وہ آپ دیکھیں نا ذرا سمجھے، وہ ویلی میں سے گزرتا ہے. ویلی کے اندر سری نگر کی جو کشمیر ویلی ہے اس کے اندر وہ اتنا ڈیم نہیں ہو سکتا. وولر جو لیک ہے اس کے اوپر پہلے ہی براج بنایا ہے، جو وائلیشنیں کر سکتے ہیں وہ پہلے ہی کر رہے ہیں. ہاں، چناب ہمارا ولنریبل ہے، اور اس کے اوپر پہلے ہی یہ تفصیلات ہمارے آگے پڑی ہیں کہ وہ جو ہے پہلے ہی اس کے اوپر وہ جو کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے. کہ فار ایگزامپل باگلی ہار ڈیم جو ہے اس کے اوپر وہ پہلے ہی کچھ نہ کچھ شرارت کرتے رہتے ہیں، اور ہمارا آربیٹریشن پہ یہ معاملہ چلتا ہے. اس کے اوپر انہوں نے مزید جو ہے دل ہستی ایک ہائیڈرو پروجیکٹ اور ایک رتلی ہائیڈرو پروجیکٹ جو ہے نا اس کے اوپر پاکستان میں آبجیکٹ کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد ایک پخالدو ڈیم ہے جو کہ وہ اس کا نقشہ اگر آپ دیکھیں وہ دکھا سکیں کہ چناب سے توی دریا اس کی ایک ٹریبیوٹری ہے جو پاکستان میں آ کے ملتی ہے، اس کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں. تو اس کو آسان نہیں ہے، اس سے زیادہ جو اگر انہوں نے بہت بڑے پیمانے پہ. ہاں، ایک مسئلہ ہے کہ کروشل وقت میں
جس طرح کہ آج کل پہلے ہی پنجاب اور سندھ کے ہاں لڑائی چل رہی ہے پانی پہ، اور شکر ہے کہ انہوں نے اس کو حل کر لیا ہے، کیونکہ 26% پہلے ہی پاکستان کے زراعتی علاقوں کو پانی کی کمی تھی۔ ایسے موقعوں پہ یہ کروشل ٹائم ہوتا ہے جس میں 15 سے 20 دن یا مہینہ تک جو ہے اگر وہ ریزروائرز میں روک لیتے ہیں، جس کی وہ کیپیسٹی 20% پہلے ہی روکتے ہیں، اگر وہ اس کے انفراسٹرکچر مزید بنا لیں اور ڈیمز بنا لیں تو ہمارے لیے نقصان محدود حد تک پہنچا سکتے ہیں، مگر اس کے لیے بھی کئی سال لگ جائیں گے۔ وہ کوئی مذاق نہیں ہے، پہاڑی علاقوں میں پانی روکنا جو ہوتا ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا، ڈیم بنانا بھی نہیں ہے، انوائرمنٹل ایشوز ہوتے ہیں، ایکو سسٹم ہوتا ہے، پھر وہاں پہ ٹنلز بنانا، یہ انڈیا کی اتنی کیپیسٹی استعداد نہیں ہے، اور یہ سالوں پہ محیط ہوتے ہیں۔ سو یہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ کوئی نلکا ہے جو وہ بند کر دیں گے، جس طرح فار ایگزامپل ابھی چناب کے اندر جو وہ کر سکتے تھے، تھوڑا سا انہوں نے پانی روکا ہے 5-10% جو ہے، تو اس سے چونکہ یہ کروشل وقت ہے فرق پڑے گا، مگر یہ نہیں ہے فی الحال صرف ایک بیان کی حد تک ہی محدود رہے گا کہ محدود رہے گا، نہیں اس کے وہ ہیں، ہمیں اس کے لیے بھی سدباب کرنا چاہیے، مگر یہ سمجھنا کہ ایک نلکا ہے وہ جو کل بند کر دیں گے اور جہلم اور چناب کا پانی بند ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ان کی ایک لمیٹڈ کیپیسٹی ہے ہمیں تنگ کرنے کی، اور وہ اگر تنگ بھی کرنا ہوگا ریزروائر اس طرح کی جو بنائیں گے وہ سالوں پہ محیط ہے وہ انفراسٹرکچر۔ سو ہمیں اپنا میجرڈ رسپانس رکھنا چاہیے اور یہ جنگجوانہ ان کے ٹریپ میں نہیں آنا چاہیے۔ اچھا، جو پاکستان نے ابھی جوابی اقدامات کیے ہیں، ابھی آپ نے جنگجوانہ اقدامات کی طرف اشارہ کیا ہے، تو عامر صاحب یہاں سے بھی تو اینٹ کا جواب پتھر سے جانا چاہیے تھا، اور وہ میرا خیال ہے گورنمنٹ نے ان کو دے دیا ہے۔ جی انہوں نے، پاکستان نے بالکل جس طرح انہوں نے، میں نے جس طرح کہا کہ ابھی تک جو ان کی طرف سے یہ بیان تھا یہ پولیٹیکل اور ڈومیسٹک آڈینس کے لیے زیادہ تھا، کیونکہ بہار کے اندر الیکشن ہے۔ مودی صاحب جو ہیں پچھلا جو نیشنل الیکشن ہے وہ کولیشن گورنمنٹ بنانی پڑی، وہ بڑی مشکل سے جیتے، جی بالکل، اور بہار یو پی کے بعد سب سے زیادہ سیٹیں بہار کی ہیں، بہار کا الیکشن ہارنا وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے کہ یہ آج میں انہوں نے غالباً آج یا کل میں بہار میں جا کے تقریر میں یہ اعلانات کیے کہ ہم نے پاکستان کے جس طرح پلوامہ کے بعد انہوں نے الیکشن کے طور پہ یہ بالا کوٹ کو استعمال کیا گیا تھا، سو یہ اس کی ڈومیسٹک کمپلشنز بھی ہیں۔ ہمیں اس لیے اس ٹریپ میں آئے بغیر اس کو بڑے ٹھنڈے مزاج سے بالکل پولیٹیکل جواب ہم نے دے دیا ہے کہ ہم نے ان کی ایئر سپیس بند کر دی ہے، سو ہمیں اپنا رسپانس میجرڈ رکھنا چاہیے۔ ابھی تمام زاویوں سے ہم اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے عامر صاحب، چونکہ ہم ذرا ابھی جارحیت اور بھارت کے اقدامات کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو آپ کی اجازت سے اپنے مہمان کو بھی انٹروڈیوس کرانا چاہوں گی۔ اس وقت ہمارے ساتھ ڈائریکٹر ہیں جنا انسٹیٹیوٹ کے سلمان سیدی صاحب، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سلمان صاحب، تھینکس سو مچ آپ کے وقت کے لیے۔ اوور ٹو یو عامر صاحب۔ جی سلمان، آپ اس موضوع کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، ہمیں بتائیں کہ یہ جو ابھی بھارت نے معطل کیا ہے سنتاس کا معاہدہ، ہمارے لیے اس کے لیے کیا خدشات ہیں اور ہمیں کتنا فکر مند ہونا چاہیے اور اس کے سدباب کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم عامر صاحب، بہت شکریہ کہ مجھے مدعو کیا گیا اس ٹاپک پر۔ میں آپ کا انالیسس سن رہا تھا اس سے سوال سے پہلے، اور آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ہمیں ایسا نہیں کہ کوئی ٹیپ بند کر دے اور شاید پاکستان میں کل مشکل آ جائے، لیکن انڈیا جو بڑی چیز وہ کی ہے وہ اس نے جو فریم ورک انڈیا اور پاکستان کے مابین ایک رہ گیا تھا، ایک آخری جسے کہا جاتا تھا گولڈ سٹینڈرڈ بھی ہے واٹر شیئرنگ کے حساب سے، جو ایک آخری گفتگو کا پہلو رہ گیا تھا بائی لیٹرل، وہ اس نے اس کو توڑ دیا ہے آج۔ نہ صرف یہ، جو انڈیا کی کوشش رہی ہے 2016 کے بعد سے خاص طور پہ پانی کے سلسلے میں، انہوں نے اپنے سارے کے سارے پروجیکٹس کو فاسٹ ٹریک کیا ہے۔ وہ پروجیکٹس جو کہ انہوں نے ابینڈن کر دیے تھے، جو کہ 80 کی دہائی میں انہوں نے کہا تھا یہ بہت مہنگے پڑ رہے ہیں یا ان کا فائدہ نہیں ہے، وہ انہوں نے 2016 کے بعد ان پہ اسپیڈ سے ان پہ دوبارہ سے کام شروع کیا، اور آج وہ دن آیا ہے 10-11 سال بعد کہ وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ پاکستان کو اگر وہ ڈیمیج کرنا چاہیں پانی کے حوالے سے تو کچھ تھوڑی بہت حد تک وہ ضرور کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ ان سیزنز میں جہاں پہ پانی کا بہاؤ زیادہ ہے، گرمیوں میں پانی زیادہ ہوتا ہے، تو یہ مشکل شاید ہمیں اتنا فرق نہ پڑے، لیکن اگر وہ ہماری پانی کی ٹائمنگ مینیپولیٹ کریں اس زمانے میں، سردی کے زمانے میں جبکہ پانی کا بہاؤ کم ہوتا ہے، تو ہمارے ہاں کافی ساری مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ انڈیا کو جو ایج ہمیشہ رہی ہے کہ وہ پاکستان کے معاملات پر بہت گہری نظر رکھتا ہے۔ جب ہماری فصلوں کا کروشل ٹائم جب پانی ہوتا ہے، سردیوں میں ایک تو کم ہوتا ہے، جس طرح ایک آج کل ہے،
آج کل جو ہے کیونکہ ابھی پانی ڈیمز کے اندر کم ہے، شکر ہے یہ بارشیں ہو کے تھوڑا سا ڈیڈ لیول سے منگلا اور تربیلا اوپر آ گئے ہیں، مگر جس طرح آج کل کا سیزن ہے پانی اس کے اندر 15-20 دن بھی پانی فصلوں کو نہ ملے تو فصلوں کا نقصان ہو جاتا ہے. تو بالکل کروشل ٹائمز کے اندر وہ نہ ملے تو یہ محدود ہے. پلیز جاری رکھیے گا. جی بالکل، کروشل ٹائمز میں وہ پانی نہ ملے، اور انڈیا کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ہم نے ان پانی کے بہاؤ پہ کبھی انڈیا سے اگری نہیں کیا. ہماری اور انڈیا کی ٹیلی میٹری کوئی بھی نہیں ہے. وہ کچھ کہتے ہیں، ہم کچھ کہتے ہیں. انڈرسٹینڈنگ تو ہے کہ پانی کا بہاؤ کتنا آیا، ہمارے جو کسان ہیں ان کے پاس پانی جو آ رہا ہے ان کو اس کی سمجھ ضرور ہے، لیکن آفیشلی ہم اس پہ اگری نہیں کرتے کیونکہ ہماری کامن کوئی میٹرنگ نہیں ہوئی جس سے ہم کہیں کہ آپ نے اتنا بھیجا اور ہم اس پہ بہت دفعہ بحث بھی ہوئی ہے. تو یہ ایک پہلو ہے. لیکن اس زمانے میں، سردی کے زمانے میں، اب سے 2 یا 3 سیزن بعد پاکستان میں ضرور ایک کرائسس ہو سکتا ہے، اور اس کو فی الحال تو یہ سمجھیے کہ ایک سمبولک حد تک یا پولیٹیکل حد تک یہ بیان بازی ہے کہ ہم نے آپ کا پانی بند کر دیا، ہم نہیں مانتے. لیکن اس پہ بتدریج ٹریٹی کے اوپر خاص طور پہ انڈیا بتدریج کام کرتا رہا ہے. 2022 میں اس نے کہا کہ ہم اس کو فارملی جو آرٹیکل 9 ہے ٹریٹی کا، کہ اس کو ہم ریکویسٹ ڈال رہے ہیں کہ یہ نئی بنائی جائے. پچھلے سال انہوں نے کہا کہ ہم اب اس ٹریٹی کو نہیں مانتے، اب اس پہ اقدام کیا جائے. اب جہاں پوزیشن پہنچ گئی ہے اس سال انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ٹریٹی کو اس سرے سے نہیں مانتے. تو اب اگر اس ٹریٹی کو ویپنائز کیا جائے، پانی کو ویپنائز کیا جائے، اس چیز کے بارے میں ہمارا خدشہ تھا، لیکن ہم انحصار اس چیز پہ ضرور کرتے تھے کہ نہیں ایسا شاید نہ ہو. ہماری یہ امیجنیشن تھی پاکستانی پالیسی کمیونٹی کی، یہ وہ تھا کہ شاید یہ نہ ہو، لیکن آج وہ دن آ گیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم انڈیا کا ابھی ایک جملہ استعمال کیا، اینٹ کا جواب پتھر سے، وہ پولیٹیکلی یا ڈپلومیٹکلی ضرور ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے ہاں کیا پیش بندی ہے اس چیز کی کہ اگر پانی بند ہو گیا واقعی تو کیا کریں گے؟ ہمارا ابھی پنجاب اور سندھ کا جھگڑا چل رہا ہے. انڈیا ان چیزوں پہ بہت خاص نظر رکھتا ہے اور وہ ہمیں فرسٹریٹ کرنے کے لیے ان کمزوریوں کو ضرور استعمال کرے گا. جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کی زراعت میں کتنی مشکل ہوئی ہے، اگر پانی کم ہو گیا جو کہ پنجاب کے ذریعے آتا ہے تو اسٹیٹ کو، ریاست کو کچھ بہت مشکل ڈیسیژنز لینی پڑیں گی. کتنا آپس میں پاکستان میں پانی کس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے، یہ مشکل ایک وہ ہے. زراعت کو کتنا پیسہ، کتنا پانی دیا جاتا ہے. ابھی تک زراعت جو ہے، زراعت کا سیکٹر، وہ 80% پاکستانیوں کو اس نے امپلوائے کیا ہوا ہے. اب یہ کہیے کہ جی ڈی پی میں شاید زراعت کی اتنی کنٹریبیوشن نہ رہی ہو. سلمان زید صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. سینئر تجزیہ کار زاہد حسین صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، ان کی طرف بھی بڑھتے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے بھی. جی زاہد، آپ آئی ایم شور سن رہے تھے ہماری گفتگو کہ بالکل یہ جو ابھی تک وہ کیا ہوا ہے اس کے ہمارے پہ محدود اثرات تو ہیں، اس کے لیے صدباب بھی کرنا چاہیے، مگر زیادہ یہ جو ہے مودی صاحب کے یہ جو اقدامات ہیں خاص طور پہ، باقی تو سمبولک ہے، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹریڈ پہلے ہی نہیں تھی، آمد و رفت بھی زیادہ نہیں تھی، صارف ڈیفنکٹ تھا تقریباً. تو سنتاس کا بھی جو یہ وعدہ، یہ پرانی بات ہے کہ بینس میں اب کا نہیں کیا گیا، مگر کیا اس کا کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے کانسیکوینسز ہیں اور بات کس طرف جا رہی ہے اور ہمیں کیا سدباب کرنا چاہیے؟ دیکھیں، میرے خیال اس کا اگر فرض کیجئے کہ واقعی ایسی کوئی بات ہوتی ہے، ابھی تک تو میرے خیال یہ کہا جا رہا ہے کہ ایبینس میں رکھا ہے، اس کا مطلب سسپینڈ کیا ہے. لیکن یہ کہ پانی کہاں سے روک گئے، مسئلہ یہ بھی آتا ہے نا کہ اگر انڈیا کے جو ہے وہ دریا ہمارے پورے روک دیں گے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے. دوسرا ایک اور بھی ہے، اس کے انٹرنیشنل ریمیفیکیشن. یہ معاہدہ صرف 2 ممالک کے درمیان نہیں ہے. 2 ممالک جو ہیں یقینی طور پہ اس کے ایک ڈائریکٹ اس کا اثر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ بینک بھی ان کا ہمارا گارنٹیئر ہے. اس کے علاوہ ایک P5 کنٹریز جو ہیں وہ بھی جو ہے ایک حد تک اس کو کرتے ہیں، کیونکہ اس قسم کے معاہدے جو ہیں ایک بہت ضروری ہیں انٹرنیشنلی بھی. کیونکہ ایک مسئلہ بہت پہلے سے آیا تھا جو انٹرنیشنل ٹریٹی بھی ہے کہ لوور ریپیرین کنٹری کے جو اپنے حقوق ہوتے ہیں وہ اس کو کبھی بھی اس کو نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اگر ہندوستان اس قسم کی دھمکی دے رہا ہے یا ختم کرتا ہے معاہدے کو تو صرف ہمارے ساتھ جو ہے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر رہا ہے، بلکہ جو انٹرنیشنل ایک کوونٹ ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ وائلیٹ کر رہا ہے.
تو یہ میرا خیال یہ کہ اب میں اس وقت مجھے تو لگتا ہے کہ ایک دھمکی یہ ضرور ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی دھمکی دے چکا ہے. 2023 کی بات صحیح ہے کہ اس وقت بھی اس نے کہا تھا کہ ہم ایک درخواست کی تھی کہ ہم اس پہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں، لیکن دیکھیں اس میں ایک کلاز بھی نہیں ہے اس میں کہ کوئی یونیلیٹرلی اس کو سسپینڈ، اس کو ختم کر سکتا ہے یا اس سے نکل سکتا ہے یا اس میں کوئی ترمیم کر سکتا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ یہ کس انٹرنیشنل لا کے تحت یہ چیز کر سکتے ہیں. تو ایک بہت بڑا سوال ہے. وقتی طور پہ انہوں نے اپنے لوگوں کو میرا خیال یہ کہ جتنا ایک لحاظ سے جو ماحول بنا دیا گیا تھا وہاں پریس کے ذریعے خود جو ہے ان کی طرف سے وپ اپ جو ہوتی ہے تو ایک سینٹیمنٹ ضرور کریٹ کیے گئے ہندوستان کے اندر، اور یہ مودی حکومت کو دکھانا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ کارروائی کریں گے. تو میرا خیال یہ کہ اس کا ایک بہت اچھا انہوں نے طریقہ نکالا کہ یہ طریقے سے ہم کریں گے. اب بہت سارے اس میں سوالات موجود ہیں. ہم نے جو جواب دیا ہے تو اس کے بھی اثرات تو بہت ہی گہرے پڑیں گے، خاص طور پر امیڈیٹ پڑیں گے کہ جیسے ہم نے اپنی ایئر اسپیس بند کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی فلائٹس تقریباً 200 فلائٹس ڈیلی یہاں سے گزرتی ہندوستان جانے کے لیے، تو اس کے اثرات جو ہے ان کی اکانومی پہ کافی اثر پڑے گا. کیونکہ اس کا مطلب یہ ایئر ٹریول جو ہے جو بھی ہندوستان میں جو بھی فلائٹ آ رہی ہوگی کیونکہ زیادہ اس کی ٹھیک ہے جو ایسٹ کی طرف سے آتی ہے اس میں تو کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس میں ہمیں اثر ضرور پڑے گا. جس لیے کہ ہماری تو ایک ہی فلائٹ جاتی ہے شاید وہ تھائی ایئر ویز کی، پہلے بھی ایک اور دفعہ ہو چکا تھا اس قسم کی باتیں، تو اس میں بھی ہمیں کوئی اس کا اتنا اثر نہیں پڑے گا. دوسری بات ہے کہ دیکھیں ٹریڈ کا یقینی طور پہ اس وقت کوئی ڈائریکٹ ٹریڈ بہت ہی کم ہے، منیمل ہے جس کو کہتے ہیں، وہ اس وقت موجود ہے. لیکن ایک اور بھی ہے کہ جو یہاں پہ انڈائریکٹ جو ہے یعنی ہندوستان کا سامان جو انڈائریکٹلی دبئی کے تھرو آتا ہے دوسری جگہوں کے تھرو آتا ہے اس کی خاصی 3 سے 4 بلین ڈالر تک بن جاتی ہے. لیکن میں خیال ٹھیک ہے ہندوستان کی جو معیشت اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ایکسپورٹ موجود ہے تو اس میں شاید اس کا تو اثر نہیں پڑے گا، لیکن جو ایئر اسپیس بند کرنے سے ان کو فوری طور پہ اثر پڑے گا. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ نلکا ہے کوئی پانی کا جس کو کل وہ ٹیپ کو بند کر دیں گے تو پھر یہاں پہ دریاؤں میں پانی نہیں آنا شروع ہو جائے گا. میرا خیال ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو امیڈیٹلی کوئی اس پہ پڑے گا نقصان، لیکن اس میں ٹھیک ہے خطرات موجود ہیں کہ آئندہ چل کے کیا ہوتا ہے. میں ظاہر ذرا آپ کی اجازت سے اور سلمان کی اجازت سے ذرا اس کا تناظر ایکسپلین کر دوں. پروڈیوسر صاحب اگر وہ نقشہ دکھا سکیں کہ ہمیں اس کا تناظر سمجھنا چاہیے کہ بالکل اس میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے پہ ہمارے پاس کیا اس کے اثرات ہیں، کیونکہ ہمیں کئی سال پہلے ہی اپنی واٹر مینجمنٹ کر کے اور انڈس کے اوپر جو ریزرور بھاشا وغیرہ اور چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا لینے چاہیے. شاید اس سے کوئی بہتری آئے کہ ہمیں عقل آئے ہم ان چیزوں پہ کر سکیں. تناظر یہ ہے کہ انڈس واٹر سسٹم کا جو پانی ہے وہ جو دریائے سندھ ہے وہ ہمارا 60% پانی وہاں سے آتا ہے جو ہماری اصلی لائف لائن ہے. وہ 80% اس کی ٹریبیوٹریز جو ہیں وہ پاکستان میں ہی ہیں، اور لداخ کے اندر انڈیا کیونکہ ایک پلیٹو ہے کوئی اس کے اوپر ڈیم یا ریزروائر بنانا ان کے لیے مشکل ہے، اس لیے ہے بھی کوئی نہیں ہے. اور جو جیلم کے اندر ہے وہ اڑی ہائیڈرو پروجیکٹ ہے سٹیج 1 اور 2. یہ رن آف دا ریور پروجیکٹ ہے. ہمارا ان کا ہے کہ محدود حد تک رن آف دا ریور پروجیکٹ بنا سکتے ہیں، محدود حد تک وہ ذخیرہ کر سکتے ہیں جس کو وہ وائلیٹ کرتے رہتے ہیں. پھر وہاں پہ ہماری جو لڑائی ان سے رہتی ہے وہ کشن گنگا کا پروجیکٹ ہے. یہ ہم دریائے نیلم کو کشن گنگا کہتے ہیں. تو اس کا پانی وہ ڈائیورٹ کر کے جیلم میں کی ایک ٹریبیوٹری جو ہے متامی نالا اس میں کنورٹ کرتے ہیں، گھوم پھر کے وہ دوبارہ جیلم کے ذریعے پاکستان میں ہی آ جاتا ہے، مگر اس سے وہ ڈیلے کرتے ہیں کروشل وقت کے اندر. پھر اس کے بعد چناب اصل ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ یہ اس کے اندر جو ہے باغلی ہار ڈیم کا وہ پھڈا رہتا ہے، اور انڈیا ہماری ان کی ایڈمنسٹریشن تھی جو 2007 میں وہ جیت گئے تھے کہ جی وہ کچھ حد تک جو ہے نا اپنا دل ہستی ہائیڈرو پروجیکٹ اور رتلی پروجیکٹ جو ہے نا وہ محدود کر سکتے ہیں، مگر اس کو وہ وائلیٹ کرتے رہتے ہیں. پھر جو کروشل ہمارے لیے ہے وہ ایک پکاخل ڈیم ہے، یہ جو ہے ایک اور ٹریبیوٹری پہ بنا رہے ہیں اور ہم اس کی شکایت کرتے رہتے ہیں. انڈیا کہتا ہے ہم کمپلائز کر رہے ہیں، مگر جو ایک اور سوال کوٹ جو ہے پروجیکٹ ہے جو کہ ابھی انڈر ڈیولپمنٹ ہے، یہ کچھ عرصہ سال رہ جائیں گے. سو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ 30 سے 40% جیلم اور چناب کے ذریعے آتا ہے، جس میں سے 10% کے قریب جو ہے وہ پہلے ہی روک رہے ہیں.
تو اس سے میں زیدی صاحب آپ سے آتا ہوں کہ یہ جو کر سکتے ہیں وہ پہلے بھی کر رہے ہیں، مزید بھی کریں گے، تو وہ ٹائم آ گیا ہے کئی دفعہ اس طرح کی چیزوں سے ہمیں جو اپنی واٹر مینجمنٹ کے ایشوز ہیں اس کو ایکسپیڈائٹ کر کے اس کو ہینڈل کرنا چاہیے. یہ بھی ایک اپرچونٹی بھی ہے. جی سلمان. سر بہت شکریہ، آپ نے یہ پوائنٹ ریز کیا. مجھے لگتا ہے کہ جب ہم یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ اتنا پانی آلریڈی پاکستان میں آ رہا ہے تو ایک فالس سینس آف بلیف یہ ہے کہ شاید پانی کافی ہے. پاکستان کے کسی بھی شہر میں یا دیہات میں دیکھ لیں پانی بالکل نہ کافی ہے. جو پانی ہمارے پاکستان میں آ بھی رہا ہے اس کی مینجمنٹ کس قسم کی ہے. تو جو مس گورننس پاکستان میں ہے پانی کی، انڈیا کی اس پر نظر ہے، اور یہ چیز بالکل انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنی چاہیے کہ اگر وہ ہمارا پانی بند کرے. وہ پہلے ہمارا پانی چوری کرتے آئے ہیں، ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، اور پانی کو مینیپولیٹ بھی کرتے آئے ہیں. کبھی پانی کا بہاؤ زیادہ ہوا تو فلڈ گیٹس کھول دیے، ہماری ساری زراعت بہ گئی. کبھی نہیں ہوا تو بند کر دیا اور پانی کا فلو جو ہے وہ مینیپولیٹ کر لیا. اگر وہ پانی کا فلو مینیپولیٹ کرنا چاہیں اور وہ جو اپنی انٹینٹ ظاہر کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، تو آپ کے یہاں پانی کی تاخیر سے جو بجائی کا سیزن ہے وہ خراب ہوگا، اس کی وجہ سے آپ کی کاسٹ بڑھ جائیں گی اور پیداوار متاثر ہوگی. آلریڈی ورلڈ بینک نے اس سال کہا ہے کہ 50% پاکستان کا فوڈ انسیکیور ہے. یہ سال غربت کی سطح دیکھیں، زراعت کی پیداوار کی دیکھیں، یہ سٹیٹس اپنے سامنے رکھیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ وی آر ان اے بیڈ سچویشن آلریڈی. اور انڈیا نے وہ کام کیا ہے جو کہ ہم اس کا یہ کہ اگر وہ کنسٹرکشن کر رہے ہیں وہ ہمیں امپیکٹ نہیں کرے گی. ہماری اپنی کنسٹرکشن کہاں ہے؟ ہم آج تک اس پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ بڑا ڈیم بنے یا چھوٹا ڈیم بنے یا ڈیم ہوتا ہی کیا ہے. پاکستان میں آج یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ ڈیم ہوتا کیا ہے آخر. اتنے بنیادی سوالوں کا پاکستان میں ابھی تک جواب نہیں دیا گیا. سلمان آپ کی اجازت سے زاہد میں آپ کو ایک جو ہے کلپ سنوا دوں. آئی ایم شور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پلوامہ کا جب واقعہ ہوا تو اس وقت جس کے نتیجے میں انہوں نے بالا کوٹ کیا، پھر وہ ہمیں نے ابھینندن کر دیا، تو اس کے بعد وہاں کشمیر کے جو گورنر تھے ستیہ پال، انہوں نے پلوامہ کی کلئی کھول دی کہ جی وہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا. ناظرین کو یاد کروانا پڑتا ہے کہ یہ پہلے بھی ایک پیٹرن رہا ہے. آئی ہوپ کہ اس لیے ایک تو شک رہتا ہے کہ اس دفعہ جو یہ کہہ رہے ہیں ابھی تفتیش بھی نہیں ہوئی، پہلے الزام دھرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں، اس میں یقینی طور پہ یہ بات صحیح ہے کہ اس قسم کے واقعات ہوئے. پہلے پلوامہ کے جو بہت بڑی مثال موجود ہے ایک سیاسی اس پہ. دیکھیں، ایک اور بات بھی ہم کو سمجھنا چاہیے کہ مودی کی حکومت ہے اور مودی کا جو ہے ایک جنگسٹک پورا ایک وہ ہے ہندوتوا کی، اور یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ اس قسم کے اقدام کرنے کے لیے تیار ہے. ایک تو وہی سرجیکل آپریشن کا انہوں نے کہا دکھانے کی کہ ہم سرجیکل آپریشن بھی کر رہے ہیں. ایک آدھ جو ہے واقعات کو انہوں نے بہت بڑا چڑھا کے بیان کیا. دوسری طرف یہ پلوامہ کے بعد لیکن اس کے اثرات شاید ان کو سمجھ میں آ گئے کہ ان کا جو ایک کلاس سے ایک ڈاکٹرین تھی کہ بلو دا نیوکلیئر تھریشولڈ، اس کو ہم رکھ سکتے ہیں جنگ کو. یہ پہلے ہندوستان میں بہت دنوں سے بحث ہوتی رہی تھی کہ کیونکہ 98 کے بعد جب دونوں نیوکلیئر آرم کنٹری بن گئے تھے تو ایک بات سمجھ میں آتی کہ شاید سب سے بڑا ڈیٹرنٹ یہی ہے کہ جنگ جو ہے وہ نہیں ہو سکتی کنونشن کی، کیونکہ اس میں پھر وہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے کہ وہ جو ہے نیوکلیئر میں تبدیل ہو جائے، نیوکلیئر وار میں تبدیل ہو جائیں گے. لیکن جو انڈیا کے اندر جو ڈاکٹرین کا انہوں نے یہ کہا اور اس کا بڑا ذکر کیا گیا کہ بلو دا تھریشولڈ جو ہے کر سکتے ہیں، تو اس کا پہلا جو مظاہرہ کرنے کی کوشش کی تھی وہ پلوامہ پہ جو واقعے کے بعد جو کیا تھے یہاں پہ، لیکن اس کا اثرات بھی فوراً ان پہ نظر آ گئے. یہاں تک اگر صورتحال پاکستان اور ریسٹرین نہیں کرتا تو ہندوستان کا بہت زیادہ نقصان بھی کیا جا سکتا تھا. لیکن صحیح کیا انہوں نے کہ ایک حد تک ان کو یہ ایک بتا دیا، میسج بھیج دیا کہ دیکھیں یہ اس طرح سے ایون جو آپ کی کنونشنل وار میں یا اس قسم کی جو ہے بلو دا تھریشولڈ رکھنے کی بات بھی کرتے ہیں تو اس پہ بھی پاکستان جواب دے سکتا ہے. اب یہ کہ یہ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس وقت بجائے اس کے کہ اسی چیز کو استعمال کریں، انہوں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا. یہ طریقہ جو ہے وہی پانی کا ہے. تو میں اس کی خالی ایک اور جو میں تھوڑی سی زیادہ اس کو ریپیٹ بھی کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ دو ملکوں کے صرف معاہدہ نہیں ہے، ایک انٹرنیشنل ایک لحاظ سے کنونشن بھی ہے، اور اس کو اگر آپ توڑتے ہیں تو یقینی طور پہ اس کے جو بہت سارے اور گارنٹیئر ہیں ان پہ بھی ذمہ داری آتی ہے. پانی کا جو تنازع تھوڑا سا بہت چلتا رہا ہے، لیکن ایک حقیقت رہی ہے، اس کی وجہ بھی تھی کوئی نہ کوئی کہ 3-4 جنگیں ہو چکی ہیں یہاں پہ، آج تک اس چیز کو کبھی چھیڑا نہیں گیا اس معاہدے کو. وجہ تھی
کو سمجھ میں آتی تھی کہ جو حکمران تھے ہندوستان کے کہ یہ چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور اب میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ایون جو آپ کی بہت ہی کشیدگی کا دور تھا, یعنی جہاں پہ آپ کے سفارتی تعلقات منقطع ہو گئے تھے یا ڈاؤن گریڈ ہو گئے تھے, اس میں ان تمام وقتوں میں آپ کے جو کمشنر تھے جن کی ایک ریگولر میٹنگ ہوتی ہے وہ ملتے رہے تھے. ہمارے کمشنر جو ہے وہ گئے بھی تھے دہلی, نیو دہلی, باوجود اس کے کہ تمام چیزیں بند پڑی ہوئی تھیں, لیکن یہ ایک تھا کہ یہ سلسلہ جاری رہتا. دوسری بات یہ دیکھیں, میں ابھی بار بار کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ ہندوستان کی ایک ہے ہمارا پرابلم پانی کا, اس کی وجہ اور بھی ہے جو ہم نے جس طرح سے پانی کا ضیاع کرتے رہے وہ تو ہماری اپنی پالیسی کا بھی نتیجہ نکل کے آتا ہے. لیکن اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ اس کی چیز ہے کہ کہنا بہت آسان ہے کہ ہم بند کر کے پاکستان کو بھوکا مار دیں گے, لیکن اس کو کرنا بہت ہی مشکل. دیکھیں اگر فرض سے پانی روکنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے, پانی روکنے کا طریقہ ہے کہ آپ ذخیرہ بنا لیں. ذخیرہ جو ہے اس کا مطلب ڈیم جو ہے 10 سے 12 سال لگتے ہیں ایک ڈیم بنانے میں, تو کیا آپ اتنی جلدی ڈیم بنا لیں گے؟ دوسری بات ہے کہ ٹھیک ہے جو اصل مسئلہ جو شروع ہوتا ہے اس کا بیک گراؤنڈ. زاہد میں کوئکلی جو ہے سلمان سے تھوڑا سا اس کے اوپر لے لوں, پھر یہ بریک کا کہہ رہی ہیں. سلمان کوئکلی جو ہے کہ یہ آئی ہوپ کہ انڈیا اسی حد تک رہتا ہے اور کوئی مزید کوئی جنگجوانہ کوئی جو ہے کوئی تھریٹ نہیں دیتا, کیونکہ تو کیا اس کے لیے ہمیں کتنا تیار اور جو ہے محتاط رہنا چاہیے؟ عامر صاحب ابھی یہ تیاری تو ہے کہ شاید ان کی طرف سے کوئی کنیکٹڈ رسپانس آئے, تیاری تو ہے اس چیز کی کہ اس سے زیادہ ہوگا. ابھی ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل فرنٹ پہ جو بیان بازیاں ہو رہی ہیں وہ ہوں گی, لیکن اس سے زیادہ کی اینٹیسپیشن تو ضرور ہے. لیکن ایک بات میں ضرور ایک اور اضافی پوائنٹ یہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے انڈیا اگر انڈیا پانی بند کرے نہ کرے, پانی کو کوئی بند نہیں کر سکتا. یہ صدیوں سے پانی بہتا آیا ہے, زراعت بھی صدیوں سے ہے, پانی بند کرنے کا معاملہ نہیں ہے. لیکن پاکستان کو فرسٹریٹ کرنے کا اور پاکستان کی گورننس فرسٹریٹ کرنے کا ایک طریقہ کار ہے بہت مؤثر. دوسری چیز یہ, انڈیا کو کوئی پولیس کرنے والا نہیں ہے. اگر انڈیا یہ چیز کر بھی لے, پہلے وہ یہ کہتے تھے ضرور کہ اسی فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے ہم یہ ریکویسٹ پیش کر رہے ہیں کہ جی اس کو چینج کیا جائے, اس کو چینج کیا جائے. انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ کیا اپنے لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے, پاکستان ہماری بات نہیں مان رہا. جس طرح وہ نیریٹو بلڈ کر لیتے ہیں, بہت رائٹ ونگ اور بہت عجیب و غریب قسم کے آرگومنٹس ہیں اس میں. اور پاکستان جو ہے وہ دشمن رہا ہے, اس کی دشمنی پہ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ وہ ہمیں ویسٹرن ریورس پہ ایکسس نہیں دے رہا. صحیح ہے. انڈیا کو اگر وہ کر بھی لے, اس کو پولیس کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے, اس کی روک تھام کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. ورلڈ بینک ڈنڈے کا زور چلتا ہے, اور ہماری جو ہے پولیٹیکل اور اکنامک جو پاور کی ایکویشن میں جو فرق ہے, دیٹ میٹرز اے لاٹ. بہت بہت شکریہ سلمان ہمیں جوائن کرنے کا. زاہد صاحب آپ سے اس کے بعد ہم ذرا پولیٹیکل باتیں بھی کرنا چاہیں گے کہ اندرونی معاملات کیا ہیں. چلیے ایک بریک کی طرف چلتے ہیں, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے تمام دیکھنے والوں کو. زاہد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سر تھینک یو سو مچ. لیکن اب عامر صاحب پاکستان کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں. ابھی جی ہماری انٹرنل پالیٹکس ظاہر ہے اسی کے ساتھ لنکتا ہے کہ بھارت کے بعد میں زاہد سے پوچھ لیتا ہوں. زاہد کے اچھی خبر یہ ہے کہ جو یہ نہروں کے پانی کا تنازع تھا اس پہ ایک بہتر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ یہ پرائم منسٹر کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ بلاول صاحب کے ساتھ میٹنگ کے بعد وہ فی الحال طے پا گیا ہے. اس کو فی الحال انہوں نے روک دیا ہے, اور سی سی آئی کی میٹنگ کے اندر انہوں نے کہا جس کا تصفیہ ہوگا, کیونکہ یہ اس اقدامات کے بعد یہ ضروری تھا. تو کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں یہ پہلے ان کی عقل پہ ماتم کرنے پہ دل آتا ہے کہ ایک تو اچھی بات ہوئی, چلیے آپ نے ابھی کر لیا, لیکن جو اتنا بڑا آپ نے کرائسس کریٹ کرنے کے بعد یہ قدم اٹھایا, اچھا ہوتا کہ آپ پہلے ہی بھی سی سی آئی کی میٹنگ بلا کے اس چیز کا فیصلہ کرتے, تو شاید یہ نوبت یہاں تک نہیں آتی. دیکھیں اس میں کیا تاثر ملا ہے اس پورے دوران میں. آپ دیکھیں 2 یا 3-4 مہینے میں آپ کو سندھ کے اندر ایسا لگتا تھا کہ پوری اپرائزنگ سی ہو گئی تھی. آپ ایک سیاسی ایک بحران پیدا کیا تھا. آپ ابھی پچھلے 2 ہفتے سے جو ہے وہاں کی تمام جو ہے وہاں ٹرانسپورٹ رکی ہوئی جو کہ پنجاب کی طرف جا رہی ہے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب آپ اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں تو آپ ایک لحاظ سے جو فیڈریشن کو کمزور کیا آپ نے, کہ اگر کہ بغیر کسی جو فیڈریٹنگ یونٹ ہے
جو کہ اس کا براہ راست کے ساتھ تعلق ہے پانی کا، تو اس کے بغیر جو ہے آپ نے جو ایک فیصلہ لے دیا، اس پہ عمل درآمد بھی شروع کر دیا، تو کیا ضرورت تھی اس بات کی؟ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک اس کے اثرات تو چھوٹیں گے، چاہے آپ نے ٹھیک ہے آپ نے تسلیم کر لیا کہ ہم جب تک CCI کی میٹنگ میں ہوگا جو کچھ فیصلہ ہوگا تو اب کر تو لیا ہے، لیکن جو اس کے اثرات ہیں ایک بٹرنس تو موجود رہے گی کہ آپ جو ہے جب بھی چاہیں اس قسم کے فیصلے کر لیتے ہیں. اور پچھلے دنوں جب بیانات آئے تھے پنجاب کے منسٹر سے اور کچھ فیڈرل منسٹرز کے بھی، تو اس کی وجہ سے تو اور ہوا دی گئی اس چیز کو. اب یہ ایک اور بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ صرف ایک پہلی 2 صوبے آپ کے جو ہے وہ ایک میرے بلوچستان میں ایک لو انسرجنسی چل رہی ہے، وہاں پہ دہشت گردی کی کارروائی چل رہی ہے، اور یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ آپ کی مین جو ہائی ویز ہے وہاں ٹریفک آپ کی جو ہے اس طرح سے متاثر ہوئی ہے. اب وہاں پہ تو صورتحال یہ بن کے آتی ہے. اس کے بعد KP کے اندر بھی جو ہے آپ کی پروونشل اسمبلی کے ساتھ جو ہے اور سینٹر کے درمیان جو ہے ایک مستقل جو ہے ایک محاذ آرائی کی صورت اختیار بن کے آئی، اور شدت کری ابھی ہوگی جبکہ یہ مائن اور منرل جو کانفرنس کے بعد آپ نے کوشش کی ہے کہ اس کی چیز کو جو آئین میں دیا گیا ہے اس کو تبدیل کیا جائے، اور مرکز کے جو پہلے 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے منرلز اور مائنز جو ہیں وہ جو ہے وہ آپ کے ایک لحاظ سے ملکیت تھی صوبوں کی، تو یقینی طور پہ اس کو بہت ساری چیزوں میں آپ مشورہ ضرور کرتے تھے فیڈریشن سے، لیکن یہ تھا کہ آپ اس کو یکسر طور پہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ظاہر بڑی اچھی بات ہے کہ کم از کم حکومتی پارٹیوں میں پیپلز پارٹی میں اور اس میں یہ تصفیہ طے پا گیا، مگر یہ بہرحال ابھی یہ جو بھارتی اقدامات ہیں یہ ہم نے اس کا کم از کم جو مبالغانہ جو ہے کہ یہاں پہ جنگجوانہ اس کو ڈسکریج کیا ہے کہ ہمیں میجرڈ رسپانس جو ہم نے دیا ہے ایئر سپیس والا جس کا آپ نے ذکر کیا، مزید اپنا سوچ بچار کر کے کرنا چاہیے. مگر اس کے لیے خطرہ بھی ٹلا نہیں ہے، افہام و تفہیم ملک کے اندر ہاؤس ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے PTI کو بھی جو ہے آپ کو بیچ میں لا کے ان کے ساتھ بھی معاملات طے کر کے گھر کے اندر امن اور سکون کرنے کی ضرورت ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھو بالکل صحیح بات ہے. جب ملک کے اندر اندرونی طور پہ ایک لحاظ سے جو ہے غیر استحکامی صورتحال ہوتی ہے تو اس کا فائدہ جو ہے یقینی طور پہ آپ کے جو ہے جو مخالف ہیں یا ملک ہیں جو رائول ہیں یا جو ہے وہ دشمن ہے تو وہ آپ سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ مودی نے جو اقدامات کرنے کی بات کی ہے اس نے اس سے فائدہ اٹھایا جو کہ آپ کو اندرونی طور پہ آپ کے جن بحران کا تعلق ہے. تو اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ابھی کوئی نہیں، لیکن یہ کہ ان حالات میں دنیا میں کہیں بھی کسی بھی ملک کے اندر اگر یہ حالات پیدا ہوتے ہیں تو اس میں ایک کوشش ہوتی ہے کہ ایک نیشنل کنسنسس ہو، بلکہ بعض وقت تو نیشنل گورنمنٹ بھی بن جاتی ہے جب آپ کی جنگ کی صورتحال ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 7 اکتوبر کے بعد جو ہے جبکہ حماس نے کیا تھا اسرائیل پہ ہم ایک ہفتے وہاں پہ جو ان کے فوجیوں کو مارا تھا ان کو بھی، تو اس کے فوراً بعد جو ایک نیشنل گورنمنٹ بن گئی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں ایک بن جاتی ہیں، دنیا کے اور ممالک میں بھی اسی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جب حالات ایسے ہوتے ہیں. اور اگر آپ کو واقعی غیر ملکی جارحیت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یا دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو سب سے پہلے بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنے ملک کے جو ہے حالات ذرا بہتر کر سکے، کیونکہ جب آپ کا یہ لوگوں کو تاثر مل جائے، اور تاثر میں ہے موجود اچھا خاصا موجود ہے کہ آپ کے اندر جو ہے خود کوئی ایک یونٹی نہیں ہے، آپ کے اندر اتنے زیادہ اس کو مختصر کرتے ہوئے زاہد کہ سارا فوکس جو میڈیا کا اور حکومت کا ہوتا ہے کہ عمران خان سے آج ملاقاتیں ہو پائی کہ نہیں ہو پائی، یہ بڑی بنیادی سی چیزیں ان کے خاندان کی، ان کے وکلاء کی ملاقاتیں، اسے ضد کا مقام بنا کے سارا فوکس آف پالیٹکس اور ایشوز وہی بن کے رہ گیا ہے. یہ ختم کر کے اور اب تو اور میں سمجھتا ہوں صرف یہ بھارت کے ساتھ نہیں ہے، اس وقت جو ہے عالمی تجارتی جنگ جاری ہے، ایران کی اور امریکہ کی جو ہے جو جنگ کی جو ہے پاسبلٹی ہو سکتی ہے، افغانستان کے ساتھ معاملات خراب ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیں بالکل صحیح بات ہے کہ ہمارے یہاں سب سے دیکھیں یہ تمام چیزیں صرف ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے انہوں نے تسلیم کر لیا CCI میں، لیکن ایک اور بھی بہت بڑی چیز ہے. ایک بات آپ نے ابھی جس بات کی نشاندہی کی تھی میں آنا چاہ رہا تھا اس طرف کہ دیکھیں پاکستان میں جو تبدیلی کے آس پاس جو تبدیلیاں آ رہی ہیں جو ایک لحاظ سے پولیٹیکل تبدیلیاں آ رہی ہیں بہت شدت تیزی کے ساتھ آ رہی ہیں. اس میں جب افغانستان کی صورتحال کو دیکھ لیں، آپ کی صورتحال یہ ہے کہ 3 طرف سے آپ کی کوئی بھی سرحدیں جو ہے آپ کی 3 ممالک سے بڑی سرحدیں ہیں آپ کی، ہندوستان سے
پھر افغانستان سے اور ایران سے. تو دو میں تو آپ کے ہاسٹائل صورتحال ہے, اور تیسرا جو ایران میں بھی کوئی بہت اچھے تعلقات آپ کے نہیں ہیں, اور اس صورتحال میں پاکستان کے لیے بہت زیادہ آتی ہے. دوسرا یہ کہ جو حالات اس خطے میں ہونے جا رہے ہیں, ایران اور امریکہ کے درمیان ابھی بات چیت ہو رہی ہے, لیکن اس کا انجام کیا ہوتا ہے, اس کے بعد جو اثرات ہوں گے وہ براہ راست اس کا ہم پہ اثر پڑے گا. مڈل ایسٹ میں جو بدلتی صورتحال ہے وہ بھی ہمارے پر اثر پڑ رہا ہے. چائنا اور امریکہ کے درمیان جو ٹریڈ وار چل رہی ہے تو اس کا بھی اثر ہم پہ پڑتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت ایک ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ایسی فارن پالیسی ہمارے پاس ہو کہ ان چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ایسے راستے بنائیں جس میں ہم اپنے دشمنوں کی تعداد کم کریں اور پھر اپنے خطے کو ایک مضبوط بھی بنانے کی کوشش کریں. میں ایک اور ایشو زاہد اس پہ آپ کو کمنٹ چاہوں گا کہ ابھی وہاں پہ ہندوستان میں جو کشمیری طلبہ ہیں پورے ہندوستان میں, اسٹوڈنٹس خاص طور پہ, ان کے اوپر جو ہیں خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے اوپر حملے ہو بھی رہے ہیں اور زیادہ امکان ہے. عمر عبداللہ نے وہاں سے ان کے تحفظ کی اپیل کی ہے. تو یہ جو کشمیر کا معاملہ جو ہے اس کے بعد یہ اقدام سے, کیونکہ ایک ایشو یہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں چل رہا تھا کہ 84,000 کے قریب جو ہیں ان کو جو ہے ڈومیسائل کشمیر میں دے دیا گیا تھا, اور 370 کے بعد سے جو معاملات وہاں سے خراب ہونے شروع ہو گئے ہیں وہ پس پش چل کے ہم بھی ڈیفینسو پہ ہو کے اس پہ چلے گئے ہیں. معاملات تو وہاں سے خراب ہونا شروع ہوا, وہ چیز بالکل غائب ہی ہو گئی. اب نہیں دیکھو, بالکل صحیح بات ہے کہ اس وقت جو ہندوستان کو کہنے کو تو یہ ضرور ہے کہ الیکشن بھی کروا دی انہوں نے, کہ وہ اپنے اسٹیٹ ہوڈ ختم کر کے جو ہے آپ نے 1.5-2 سال بعد جو ہے, بلکہ 4 سال لگے ان کو انتخابات کرنے کے لیے. خیر وہ ان کی کوشش جو تھی کہ وہاں بی جے پی کی حکومت قائم ہو تو نہیں ہو سکی. لیکن مسئلہ یہ کہ یہ کہنا کہ کشمیر ان کا ہندوستان جو ہے یہ سارے دنیا کو تاثر یہ دے رہا ہے ہم نے الیکشن بھی کروا دیا, سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے اور حالات ٹھیک ٹھاک ہو گئے. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب یہ سسٹم کے واقعات پہلگام ٹائپ کے ہوئے تو ایک انڈیجنس لوگوں کو یہ اسی لیے اس کو موڑتے ہیں کہ پاکستان نے کرایا, کیونکہ اصل مسئلہ جو آتا ہے وہ یہ تھی کہ خود کشمیر کے اندر جتنی ریزنٹمنٹ آئے دن جو ہے ابھی تک یہ خبریں آتی ہیں کہ 2 مارے گئے نوجوان, 3 مارے گئے, فوجیوں نے مار دیا ان کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقل ایک جو ایلینیشن ہے اس ریاست میں وہ تو موجود ہے اپنی جگہ پہ. اب اس کا اظہار جو ہے مختلف فوقتاً ملیٹنسی میں بھی ہوگا اور ہوتا ہے اور نظر بھی آتا ہے ہمیں بعض دفعہ. تو اس کے اب انہوں نے جو اقدامات کیے ہیں, پھر وہی بات ہے کہ جب انتہا پسند کہیں پہ ہوتے ہیں حکومت میں تو اپنے خود کلاڑی مارتے ہیں. کہ جو آپ واقعات بتا رہے ہیں کہ وہاں کشمیری اسٹوڈنٹ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ حملے ہو رہے ہیں ان کے اوپر جو دوسری ریاستوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں, تو آپ مجھے بتائیے کہ ایک ایسی نوجوان نسل جو ہے پیدا ہوگی جو کیا آپ کے ساتھ جو ہے وہ لائل رہیں گے, یا انہوں نے خود آپ ان میں سے کتنے لوگوں کو ایسا پیدا کریں گے ان واقعات کے بعد جو کہ سمجھیں گے کہ آزادی کے لیے حاصل کرنے کا راستہ ایک ہی رہ جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم جو ہے سب سے بنیادی چیز یہ حقوق ختم کریں گے یا سیاسی مسائل کو سیاسی طور پہ حل نہیں کریں گے تو آپ پھر اس علاقے میں پھر اس کی حالات سنبھالنے نہیں سنبھال سکتے. جی یہ بڑا ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم یہاں سے کشمیر کے جو شہری ہیں ان کو کیا جو ہے پیغام دے رہے ہیں. پہلے ہی ہم اپنے آپ کو اپنی داخلی لڑائیوں کی وجہ سے کوئی ماڈل کے طور پہ نہیں پیش کر رہے, اور یہ بڑا کروشل وقت ہے کہ جب ہم اپنے معاملات اپنی حفاظت یا اپنے مفادت کا نہ کر سکیں تو ہم ان کے لیے ماڈل نہیں رہتے. آل دا مور ریزن کہ ہم اپنی اندرونی لڑائیاں ختم کر کے, پر آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے جس طرح آپ نے اسحاق ڈار صاحب کا بھی کہا کہ پرائم منسٹر جو ہے یہ تمام جو یہ متعدد جو ہے اوپر تلے جو یہ کرائسس تجارتی وار کا, ایران کے مسئلہ, افغانستان کا, مجھے کہیں گورنمنٹ نظر نہیں آتی. آج بھی جو ہے کوئی اعلان نہیں سنا کہ کل پارلیمنٹ میں اس پہ ڈسکشن ہوگی یا حکومت کوئی اے پی سی کر رہی ہے جس میں تمام پارٹیز کو کیا جائے گا. انڈیا میں آپ دیکھیں اور راہل گاندھی بھی چلے گئے, ان کو بلایا, ان کا جی بالکل جو حکومت کرے گی ہم ساتھ ہیں. یہاں ایفرٹ ہی نہیں کیا گیا اور کوئی ابھی تک اعلان نہیں نظر آیا. بالکل نہیں, ابھی تک جو ہے آج کے لیے انہوں نے ایک تصفیہ کر کے کم از کم پیپلز پارٹی کے مسئلے کو تو حل کر دیا. لیکن آپ بات بتائیے کہ جو ہے یہاں پہ اتنے سارے اور جو ہے سیاسی اس کو تو کم کرے نا.
اور بھی سیاسی جماعتوں کو اس پر کم از کم ایک آہنگی ہونی چاہیے. ایک یہ دکھانا کم از کم بہت ضروری ہے کہ یہاں پہ چاہے کوئی بھی اختلافات کتنے بھی ہوں، ہندوستان میں اختلافات کم نہیں ہیں سیاسی پارٹیوں کے، لیکن جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو پھر یہی کرتے ہیں کہ بھئی اکٹھا کر کے آپ نے کم از کم ایک نیشنل کنسنسس بنا لیتے ہیں. ہمارے یہاں ابھی تک تو کوئی ایسی لگتا ہی نہیں ہے. گورنمنٹ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ پیغام دیں کہ ملک کو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے، سمبولک اینڈ پولیٹیکل اینڈ انٹرنیشنل، کہ ہم جو ہے جب کوئی ہماری بقا کا مسئلہ آئے گا تو ہم اکٹھے ہیں. نہ بھی آپس میں جو مرضی ہر ملک کے مسائل ہوتے ہیں ہمارے شاید زیادہ ہیں، مگر ایسے موقع پہ اکٹھے ہونے کے لیے، اور اس کو لیڈ جو ہے وہ بہرحال حکومت کو اور پرائم منسٹر کو کرنا چاہیے، جو ابھی تک نہیں کر رہے. لاسٹ منٹ بالکل یہی بات ہے، کوئی چیز نہیں کر رہے. آپ مجھے بتائیے کہ چلیے آج انہوں نے میرا خیال یہ ہے کہ سندھ کا جو مسئلہ ایک حد تک جو ہے اس کو ڈیفیوز کر دیا، لیکن مسئلہ پاکستان کے اور بھی ہے. بلوچستان کا ہی مسئلہ باقی ہے. آپ کا سب سے بنیادی کے پی کا ہے کہ آپ کی سب سے بڑی پارٹی جو ہے اس کے جو ہے آپ نے اس طرح سے ایک پروسیکیوشن چلایا ہوا ہے، نہ ملنے دیتے ہیں نہ کچھ دیتے ہیں. دوسری بات ایک اور ہے، یہ تو ابھی کی بات ہے ساری. آپ نے کیا کہتے ہیں اپنے جو اقدامات کیے ہیں پچھلے چند مہینوں میں، جس کی وجہ سے آپ نے عدلیہ تک کی جو آزادی طلب کرنے کی کوشش کی ہے، تو ایک مستحکم ادارہ قائم نہیں کرنے رہے، اور اس کے اثرات جو ہیں آپ کے براہ راست اثرات جو ہیں آپ کے نشست. زاہد آپ کو بہت شکریہ، وقت ہمیشہ آپ ہمارے لیے نکالتے ہیں، آئندہ بھی آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ، تھینک سو مچ. زاہد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جاتے جاتے بس یہ آخری بات ہے کہ اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم سے ایک مشترکہ پیغام جاری کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے. اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.